नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज हम जिस शख्सियत को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीलाग में, वो एक अफसानवी किरदार है। उसके चाहने वाले उसको हीरो समझते हैं और उससे नफरत करने वाले, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि उससे पनाह मांगते हैं। वो एक ऐसा किरदार है जो पूरी दुनिया को तब्दील करना चाहता है। वो एक ऐसी सोच का मालिक है कि पूरी दुनिया जो वो कहता है उसके असरात महसूस करती है। उसने बहुत ही कम अरसा में इतने तेज तरीन कारनामे अंजाम दिए कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर उसके मुखालफिन की बातें सुने तो ऐसे खौफनाक और ऐसी ऐसी अफसाने कहानियां हैं कि इंसान की रूह तक कांप उठती है। नाजरीन, एक ऐसा किरदार जो आइंदा 55 साल तक, नाजरीन मैं 55 साल कह रहा हूं, 55 साल तक एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन पे एक बादशाह रह सकता है, हुक्मरान रह सकता है। ये शख्स कोई ज्यादा दूर नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तान का सफीर कहता है। उसके इरादे पहाड़ों से बुलंद हैं और उसकी रफ्तार गोलियों से ज्यादा तेज है। नाजरीन, मगरब इसको MBS के नाम से जानता है। अरब वर्ल्ड उसको मोहम्मद बिन सलमान कहती है। और हम पाकिस्तानी और एक ऐसे जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बड़े सगीर में उसको लोग एक रिफार्मर, एक इस्लाह करने वाला, एक जदीद निज़ाम हुकूमत लाने वाला हुक्मरान कहते हैं। नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प और इन अहम तरीन वाकयात पे मुश्तमिल वीलाग है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और मैं उन दोस्तों को ये भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि बर वक्त लेटेस्ट और ताज़ा तरीन वीलॉग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे MBS की, मोहम्मद बिन सलमान की। उसके एक लफ्ज ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, बल्कि रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। नाजरीन, वो क्या लफ्ज है कि उसने इंटरव्यू का जवाब सिर्फ एक लफ्ज दिया और पूरी दुनिया चौंक गई। वो क्या लफ्ज था? एक सहाफ़ी ने, यूरोपियन सहाफ़ी ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि जो आपके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े इरादे हैं, इतने इतना बड़ा विजन है, इतने बड़ी तब्दीलियां आप ला रहे हैं, नए शहर बसा रहे हैं, आपने इतने कम तर वक्त में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, तो ये सारे काम, ये सारे मंसूबे, ये सारी तब्दीली का सफर कौन रोक सकता है? तो नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया, वो एक लफ्ज है, मौत। वो इतना फर्म है, इतना उसको यकीन है कि मैं कामयाब हूँगा कि वो कहता है कि और कोई चीज़ मेरे इरादे बदल नहीं सकती। मैं जो तब्दीलियां ला रहा हूँ उसमें रुकावट नहीं आ सकती स्वाए मौत के। यानी जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसी रफ्तार से काम करूँगा। और मैं इस, ना सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है, टेक्नोलॉजी की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसपे उसके असरात हों। तो नाजरीन, आप देखें कि ये 35 साल शहजादा जिसकी इस वक्त उम्र, आप उसकी राइज देखें
کہ کیسے کتنی جلدی، سب سے پہلے تو یہی بڑا کارنامہ ہے، اور پوری سعودی سلطنت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی 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 حکمران اتنی جلدی، اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنی تیزی سے زینے طے کرتا ہوا. تقریباً وہ اس وقت سعودی عرب کا کہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، بادشاہ ہے. بظاہر اس کے والد کنگ سلیمان اس وقت بادشاہ ہیں، لیکن دراصل اس وقت سعودی عرب کا تمام امور سلطنت محمد بن سلمان کے اختیار میں ہے، اور وہی سارے فیصلے کر رہا ہے. ناظرین، اس سے نفرت کرنے والے بے شمار ہیں، جو اس کو ہیرو سمجھتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنی جلدی اس مقام تک کیسے پہنچا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے، ایک ایسا افسانہ ہے جو آئندہ آپ کسی کو سنائیں گے یا پڑھیں گے تو بڑی ہی دلچسپی کی بات ہوگی. ناظرین، اس نے، آپ جانتے ہیں ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کو اس کی ایک ملاقات ہوئی، پہلی ہی ملاقات میں. اچھا، اس ملاقات کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ جانتے ہیں کشنر جو ایک یہودی النسل ہیں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور سینئر ایڈوائزر ہیں وائٹ ہاؤس کے، وہ محمد بن سلمان، ان کا شمار محمد بن سلمان کے دوستوں میں ہوتا ہے. وہ سبب بنے، پہلی ملاقات کرائی ٹرمپ کی اور ایم بی ایس کی. ایم بی ایس نے اتنا امپریس کیا ٹرمپ کو کہ پہلی ہی ملاقات میں ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا کہ سعودی عرب کا اگلا بادشاہ محمد بن سلمان ہوگا. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محمد بن نائف جو ولی عہد تھے، بڑے پاورفل وہ شہزادے تھے، اور سعودی عرب میں ان کا جو آلموسٹ وہ جو اس لائن میں سب سے اوپر تھے، لیکن یکا یک پھر وہ واپس آ گئے، وہ ایک طرف ہو گئے، اور ساری دنیا نے محمد بن سلمان کو دیکھا. ایم بی ایس. ناظرین، اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بھی، اور ہمارے وزیر اعظم جو محمد بن سلمان کے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک کمپین چلائی اور انہوں نے بھی کرپشن کے خلاف کافی کام کیا. لیکن جو مثال محمد بن سلمان نے قائم کی کہ تمام شہزادوں کو، پاورفل شخصیات کو، بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں ان کو ایک 5 سٹار بلکہ 7 سٹار ہوٹل میں بند کیا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اربوں ڈالر وصول نہیں کر لیے. ایک ایسی مثال ہے، یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی. ناظرین، محمد بن سلمان کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں پاکستان پہ، اس خطے پہ، پوری دنیا پہ. اور یہ نقطہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے. اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں جتنے بھی سعودی مملکت، اس وقت سعودی عرب ایز اے ملک کی، جب سے سعودی عرب قائم ہوا ہے اس نام سے، تقریباً 90 سال کی عمر ہے سعودی عرب کی. جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، ایک تو محمد بن سلمان کے والد تھے ابن سعود، اور دوسرے تقریباً ان کے چچا تھے. لیکن جو دلچسپ بات ہے، تمام بادشاہوں نے لمبی عمریں پائیں، تقریباً 80 سے 90 سال. اب اگر 90 سال بلکہ پلس، اب اگر دیکھیں تو اگر اس کا حساب لگائیں تو محمد بن سلمان آئندہ 55 سال تک، اس وقت اس کی عمر 35 سال ہے، آئندہ 55 سال تک وہ سعودی عرب کے بادشاہ ہوں گے. لیکن وہ کوئی روایتی بادشاہ نہیں ہوں گے، ایک ایسا ریفارمر، ایک ایسا بادشاہ جو تبدیلی کر رہا ہے، جس نے تبدیلیاں شروع نہیں کی بلکہ اس پہ عمل کیا ہے. اور یہ ایک ایسا ریکارڈ ہوگا جو شاید جو ایک ایسا ریکارڈ بنے گا، لیکن یہ اللہ کو معلوم ہے بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ ہم تو اس نقطے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں
کہ کتنا عام ہے یہ طاقتور بادشاہ. اور اب اگر دیکھیں محمد MBS کے مخالف تو اس کا نام بھی MBN ہے، محمد بن نائف. لیکن جس خوبصورتی سے محمد بن MBS آگے بڑھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ناظرین، محمد بن سلمان نے کیا کیا؟ ایک نیا شہر نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اس نے قائم کر کے دکھا دیا جو دبئی سے تقریباً 10 گنا بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ نیون نام کا ایک نیا شہر آباد کرنا اور اتنا جدید ترین شہر. ہاں، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، خاص کر مذہبی حلقے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح یہ مقدس سرزمین ہے. لیکن ناظرین، جو اعتراضات اپنی جگہ، ہمارا فرض ہے، اس چینل کا فرض ہے حقائق آپ کے سامنے رکھنے. وہ ایک تو مکہ سے، مدینہ سے، مقامات مقدسہ سے بہت دور یہ ریڈ سی کے اوپر یہ شہر بن رہا ہے، بلکہ بن گیا. اس میں بہت زیادہ تو کنسٹرکشن ورک، بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، بلکہ بہت زیادہ پیلس تعمیر ہو چکے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ کنگ سلمان، یہ جو وبا تھی، اب بھی اللہ کا کرم ہے پاکستان سے تو اس کو نجات مل گئی ہے، لیکن سعودی عرب میں اب بھی ہے. تو جو محمد بن سلمان کے والد ہیں، جو موجودہ بادشاہ ہیں، کنگ سلمان تقریباً 3-4 مہینے اسی پیلس میں رہے، جو وہ ایک جدید ترین شہر ہوگا، اور ایک ایسا شہر جیسے الف لیلوی داستانیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کا. اس کے بارے میں، اور کیونکہ اس سبجیکٹ کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ اور ویلاگ دیکھیں گے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں اتنی معلومات ہیں، اتنی دلچسپیاں ہیں کہ کوئی یقیناً ہر طالب علم جو تبدیلی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سبجیکٹ کو وہ سٹڈی کرے. اور اس کے لیے MBS کا کردار یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. اب ناظرین، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے چینل کا ایک مشن ہے کہ ہونا کیا چاہیے. تو کیونکہ میں، اور بہت زیادہ باتیں ہیں، حقائق ہیں جو میں نے بیان کرنے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو یہاں شارٹ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. ہونا کیا چاہیے ناظرین؟ ایسا بادشاہ، ایسا شہزادہ، ایسا حکمران جس کے ارادے پہاڑوں سے بلند ہیں، جس کی نظر تبدیلی کے اوپر ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان کا سفیر کہتا ہے، جس نے پوری خطے کو تو آلموسٹ تبدیل کر دیا ہے، جس نے تقریباً ہر لکھنے والے کو، ہر ریسرچر کو، ہر اینالسٹ کو امپریس کیا ہے. اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا امتحان ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے، جو محمد بن سلمان کے ذاتی دوست ہیں. اور دوستی کا یہ عالم تھا، بلکہ ہے اب بھی، کہ محمد بن سلمان خود ڈرائیو کر کے وہ عمران خان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایک خفیہ مقام پہ لے گئے، اور 1 to 1 ایک معاملات طے کیے. پاکستان کو اتنا بڑا پیکج دیا کہ پاکستان، جس کو زرداری اور شریفوں نے لوٹا تھا، جو آلموسٹ بینکرپٹ ہونے والا تھا، سب سے بڑا کردار اس میں محمد بن سلمان کا تھا. اور اس نے ثابت کیا، جس نے، ٹھیک ہے، اس نے ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ کی، کیونکہ وہ اس کا ویژن بہت بڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر، اس کو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. لیکن ہمارا اس وقت یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہونا کیا، ڈیل کیسے کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ امتحان ہوگا ہمارے وزیر اعظم کا،
اور دوسرا وزارت خارجہ کا، اور تیسرا میں اپیل بھی کروں گا میڈیا سے اور تمام بھائیوں سے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنا لمبا عرصہ اور اتنے خطرناک گرم سرد موسموں سے گزرے ہیں، اور اتنی انہوں نے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں اور تمام تر چیلنجز پہ پورا اترے ہیں، تو ہم کو احتیاط سے اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اگر ناظرین صرف پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دیں نا، جس طرح ہمارے وزیر اعظم رات دن کر رہے ہیں، تو پاکستان کا کردار مسلم امہ میں اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں آپ سے صرف اس وقت انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پورے خطے کا اور سعودی پاک ریلیشن ہمیشہ ہمیشہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ قائم رہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔